बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। माला किस्त नंबर 3 बाबे अव्वल लाहौर। शुरू करते हैं आज की एपिसोड। अगली सुबह गुज़श्ता रोज़ जैसी ही रोशन और खूबसूरत उतरी थी, लेकिन कशमाला मुबीन के लिए सारा शहर बेरौनक और उदास हो गया था। वो कागज़ों का पलंदा लिए सुबह सुबह ज़हीर के ऑफिस में गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। स्टाफ और वेटर्स आसपास सतूनों और दीवारों के पीछे खड़े होकर सुनने लगे। सारा माहौल सहमा और उदास था। कैफ उसके इंतजार में बार काउंटर के साथ ऊंचे स्टूल पर बैठा था। काउंटर टॉप पे रखे काफी मग में चम्मच हिलाते हुए इतराफ का जायजा ले रहा था जब सीढ़ियों पे आहट हुई। उसने नजरें उठा के देखा, वो जीने उतर रही थी। उसने आज स्याह लंबी कमीज के साथ सफेद दुपट्टा कंधे पे डाला हुआ था। बालों का जूड़ा बंधा था और एक लठ दाएं गाल को छू रही थी। आज उसने टॉप्स नहीं पहने थे। पैरों में सफेद हील्स थी और पेशानी पे अभी तक बाल थे। चेहरा तमतमाया हुआ था। हाथ में एक बॉक्स था जिसमें उसकी चीजें थी। सबसे ऊपर कैक्टस का नन्हा सा गमला था। वो उठ खड़ा हुआ और उसके हाथ से बॉक्स ले लिया। थैंक्स। उसने एक सरसरी नज़र कैफ पे डाली। उसके नए जोगर्स आज भी उजले सफ़ेद थे, अलबत्ता हुलिया वही था। बड़ी शेव, माथे पे आए नॉर्मल लड़कों जैसे बलदार बाल, टी शर्ट पे कॉलर वाली शर्ट जिसके बटन सामने से खुले हुए थे, चेहरे पे मुस्कुराहट और हाथ पीछे को बंधे हुए। यस बॉस, मुझे माल तक जाना है, तुम ड्राइव करोगे। कार रिमोट उसकी तरफ बढ़ाया और खुद आगे बढ़ गई। कैफ बॉक्स उठाए उससे 2 कदम पीछे था। यकदम कशमाला को एहसास हुआ कि वो रुक गया है। उसने पलट के देखा। वो रेस्तरां के हाल की मरकजी दीवार के साथ सामने रुका हुआ था। गर्दन ऊंची उठाए वो दीवार को देख रहा था। वो दीवार बिजाते खुद एक पेंटिंग थी। वहां एक मंजर बना था, साहल की रेत। पीछे नजर आता नीला समंदर जिसकी सतह पे धूप चमक रही थी। एक झूला जो रेत पे सतूनों से नस्ब किया गया था। झूले पे एक किताब दरमियान से खोल के उल्टी रखी थी। मंजर इतना खूबसूरती से पेंट किया गया था कि हकीकत का गुमान होता था। दीवार के आगे फर्श पे असली रेत और सिपियां बिखरी थी। वो सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, 3D पेंटिंग थी। कैफ की नजरें दीवार के निचले कोने तक गई। वहां माला के नाम से दस्तखत थे। 7-5 बरस कबल की तारीख थी। उसने गर्दन मोड़ के सताइशी नजरों से माला को देखा जो उसके मुंतजिर खड़ी थी। ये आपने पेंट किया है? चलें। वो बिना किसी तासर के बोली और दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो गहरी सांस लेके उसके साथ हो लिया। आप इल्यूजन आर्टिस्ट भी हैं, मुझे अंदाजा नहीं था, वो उसके पीछे चलते हुए कह रहा था। पुरानी बात है। वो जैसे इस बात को कोई अहमियत नहीं दे रही थी। कैफ खामोश हो गया। रास्ते में वो खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। 1-2 बार निगाह उठा के कैफ की तरफ देखा तो एहसास हुआ कि उसने बैठते ही बैक व्यू मिरर का छत की तरफ कर दिया था ताकि ड्राइवर और सवारी एक दूसरे को न देख सके। सफूरा दुरुस्त कह रही थी, उसका कज़न डिसेंट है, वरना हर ड्राइवर बैक व्यू मिरर से घूरता जरूर था। सुनो, तुम ड्राइवर्स यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते? मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वो मोड़ काटते हुए बोला। उसके अंदाज में एक अजीब बेनियाजी थी जो कभी कभी कशमाला को खिलती थी, लेकिन खैर वो बाहर भागती ट्रैफिक को देखने लगी। धूप के बाइस सब आंखों की पुतलियां सिकोड़ रखी थी। बॉस, अब आप क्या करेंगी? अपने जॉब आवर्स के लिए पूछ रहा हूँ। कल हमें लाहौर जाना है 1 हफ्ते के लिए। वापस आके इस बारे में बात करेंगे। माल की पार्किंग में कैफ ने कार रोकी तो बाहर निकलने से कबल
माला ने सरसरी अंदाज में कहा। मुझे घंटा लग जाएगा, चाहो तो घूम फिर लो, चाहो तो बैठे रहो। कैफ ने महज सर हिला दिया, कुछ कहा नहीं। कुछ देर वो यूं ही माल की राहदारियों में चलती रही। दिन का वक्त था, इसलिए बहुत रश नहीं था। उसे इज़ा के लिए गिफ्ट लेना था, लेकिन दिल नहीं जा रहा था। पहले जब कभी वो खानदान की शादियों पे जाती, उसको सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलती थी। कशमाला इन सब की कामयाब एंटरप्रेन्योर कज़न थी, अपने पैरों पे खड़ी औरत। वो महंगे गिफ्ट्स देती थी। लोगों से मिलते हुए भी हाथ में मोबाइल ऑन था। वो साथ साथ इस्लामाबाद ऑफिस को मॉनिटर कर रही होती थी। अब उसके पास कुछ करने को नहीं था। सोशल मीडिया से जल्द ही उस सबको मालूम हो जाएगा कि ओशन बंद हो रहा है। हर कोई उससे सवाल करेगा। उफ। वो अपनी कैफियत में चलती जा रही थी जब एक एहसास हुआ कोई उसे देख रहा है। चलते चलते उसने गर्दन मोड़ी, दाएं बाएं पीछे। वहां बहुत से लोग थे, लेकिन सब अपनी अपनी सिमत में जा रहे थे। कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। उसने जुर्जरी लेकर झटका। शायद उसे वहम हुआ था। एक डिजाइनर ब्रांड से उसने एक कामदार जोड़ा लिया। इज़ा के टेस्ट के मुताबिक ठीक था। शॉप से बाहर निकली तो सीध में एक बुक शॉप नजर आई। उसके ग्लास फाल के उस पार कैफ खड़ा था। वो काउंटर पे पेमेंट कर रहा था। वो उसकी तरफ चली आई। कैफ ने उसे नहीं देखा। उसकी कशमाला की तरफ पुश थी। वो मोबाइल कान और कंधे के दरमियान लगाए शॉपिंग बैग्स काउंटर से उठा रहा था। दबी आवाज में कुछ कह भी रहा था। आवाज इतनी हल्की थी कि कुछ सुनाई ना दिया। ना वो सुनने की ख्वाहिशमंद थी। कैफ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए पुकारा। वो एकदम झटके से मुड़ा। मोबाइल छूट गया। शॉपिंग बैग भी नीचे गिर गया। वो डर के एक कदम पीछे हटी। सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। नहीं नहीं, मैं किसी और ख्याल में था। कैफ की रंगत तब्दील हुई, जैसे वह लम्हे भर के लिए परेशान हुआ हो, मगर फौरन से संभल गया। जल्दी से मोबाइल उठाने झुका जो कशमाला के कदमों के साथ गिरा था। उसने गर्दन झुका के देखा। उस पे काल मिली हुई थी। व्हाइट हेयर लिखा हुआ नजर आ रहा था। कैफ ने जल्दी से फोन उठाया और कॉल काट के उसे जेब में डाल लिया। मेरा एक अंकल है, उससे बात कर रहा था। अब वो पंजों के बल बैठा शॉपिंग बैग से निकला सामान अंदर वापस डाल रहा था। मैं फ्री हूँ, चलें? उसने नजरअंदाज किया। अलबत्ता वो देख सकती थी कि उसके हाथ में एक स्केच बुक और चंद ग्रेफाइट पेंसिल्स थी जिन्हें वो जल्दी जल्दी समेट रहा था। फिर वो खड़ा हुआ। नजर कशमाला के हाथों पे गई। फौरन हाथ बढ़ाया। ये मुझे पकड़ा दें। नो प्रॉब्लम, मैं उठा सकती हूँ। वो आगे जाने लगी, लेकिन कैफ सामने आया और इधर आई कहते हुए नरमी से उससे शॉपिंग बैग ले लिया। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई, लेकिन उसे अच्छा लगा था। उस नौजवान में बहुत मैनर्स थे। बस यूनिफॉर्म वाली बात पे मैं ऐसे ही ठीक हूँ वाला एटीट्यूड ना होता तो वो बेहतरीन मुलाजिम था। कशमाला के तजुर्बे के मुताबिक एटीट्यूड वाला मुलाजिम ज्यादा देर तक मुलाजिम नहीं रह सकता था। देखते हैं ये कितना अरसा टिकता है। कॉफी लेंगी? लिफ्ट की तरफ जाते हुए कैफ ने पूछा। वो उससे 2 कदम पीछे चल रहा था। हाँ, मेरे लिए एक एस्प्रेसिव डबल शॉट, राइट? वो पर्स से कार्ड निकालते हुए चौंकी। अबरू ताजुब से इकट्ठी हुई। तुम्हें कैसे मालूम मैं कैसी कॉफ़ी पीती हूँ? आपकी असिस्टेंट साइका से पूछा था। वो मुस्कुराया। गाल का गड़ा गहरा हुआ। नहीं, मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट नहीं रखने लगी। हालांकि आपको एक नए असिस्टेंट की ज़रूरत है। उसके हाथ से कार्ड उचकते हुए मुस्कुरा के बोला। साइका को ओशन जैसी तनख्वाह देना आप अफोर्ड नहीं कर सकती। जल्द या बदेर आपको कोई नया कारोबार शुरू करना होगा। उस वक्त कम तनख्वाह पे अगर कोई दस्तयाब है तो वो मैं हूँ। काफ़ी लाओ, शाबाश। अबरू से इशारा किया। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। कैफ ने उसे घर ड्रॉप किया तो वो उससे सुबह जल्द आने की हदायत देते हुए कार से निकली। फिर शॉपिंग बैग्स लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वो वहीं गेट के अंदर खड़ा मोबाइल पे अपने लिए राइड बुक करवाने लगा। उस वक्त घर पे कोई नहीं होता था। ममानी वर्किंग वूमेन थी। बच्चे स्कूल कॉलेज वाले थे। वो बैग्स लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ऊपर टेरेस तक आई तो रुक गई। बैग्स वहीं फर्श पर रख दिए। गर्दन मोड़ के पीछे देखा। वो मोबाइल कान से लगाए इधर उधर टहल रहा था। उसी पल चेहरा उठा के ऊपर देखा। कशमाला के चेहरे की परेशानी बांध के वो लट सा हुआ।
موبائل نیچے کیا اور سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائے۔ ادھر آؤ، اس نے 2 انگلیوں سے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اندر آیا، سیڑھیاں 2 کر کے پھلانگی، انداز چکنا تھا۔ ٹیرس کے دہانے پہ آ کے وہ رک گیا، نظریں فرش سے ہوتی ہوئی داخلی دروازے تک اٹھتی گئی۔ تم نے پوچھا تھا نا میرے پیچھے گارڈز جاب کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ یہ ہے اس کی وجہ۔ کشمالہ نے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ خون پڑا تھا، بہت سا خون، جیسے کسی نے پیالہ بھر کے انڈیل دیا ہو۔ خون کے چھینٹے دیوار پہ بھی آئے تھے اور وہ بھی ابھی تک گیلا تھا۔ کیا یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ وہ احتیاط سے پیر بچاتے ہوئے اوپر آیا، پھر ایک جگہ اکٹھے ہوئے گیلے خون کے ساتھ پنجوں کے بل بیٹھا، گردن جھکا کے غور سے اسے دیکھا۔ ایک گارڈ نے اسی وجہ سے جاب چھوڑی تھی، اور دوسرے نے اس لیے کہ کسی نے پتھر مار کے میری کار کا شیشہ توڑ دیا تھا، اور تیسرا وہ گردن جھکائے خون کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کو میں نے خود نکالا تھا، اسموکنگ کرتا تھا۔ اس نے بے چینی سے خون آلود فرش کو دیکھا، عجیب وحشت ہو رہی تھی وہ سب دیکھ کے۔ پھر اس نے دیکھا پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا کیف خون کی طرف انگلی بڑھا رہا ہے۔ ہاتھ مت لگاؤ اسے، پتہ نہیں کس کا خون ہے۔ کیف نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، بولا کچھ نہیں، واپس سر جھکایا اور 2 انگلیاں خون میں ڈبوئیں، پھر سرخ پوروں کو چہرے کے قریب لا کے سونگا۔ اس کے بعد اسے انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان مسلا جیسے کپڑا مسل کے چیک کرتے ہیں۔ یہ خالص خون نہیں ہے، اسے پتلا کیا گیا ہے۔ وہ چونک گئی۔ پتلا کیوں؟ تاکہ یہ جلدی خشک نہ ہو اور آپ کے پیروں کے ساتھ لگ جائے۔ اصل خون جلد گاڑھا ہو کے جم جاتا ہے۔ کشمالہ نے سر جھکا کے اپنی سفید ہیلز دیکھی، وہ صاف تھی۔ کیف اب کھڑے ہوتے ہوئے ٹیشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا، کوئی آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے تھک کے گہری سانس لی۔ اگر تم جاب چھوڑنا چاہتے ہو تو ابھی سے بتا دو، مجھے کل لاہور جانا ہے، میں ڈرائیور کا بندوبست کر رکھوں۔ میں کیوں جاب چھوڑوں گا؟ ٹیشو سے انگلیاں رگڑتے ہوئے وہ حیرت سے بولا۔ اس حرکت سے ڈر کے لوگ خون دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ میں ایسے انسان سے کیوں ڈروں گا جو بزدلوں کی طرح چھپ کے کسی عورت کے گھر میں خون پھینکتا ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مروڑا ہوا خون آلود ٹیشو اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کی حفاظت کا، آج میں آپ سے ایک اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس شخص کو ڈھونڈ کے آپ کے پاس ضرور لاؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں یقین دلانے والا، بے خوف کر دینے والا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس نے ممنونیت سے کیف کو دیکھا، وہ بولی کچھ نہیں۔ وہ اب سوچتی نظروں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ کوئی CCTV نہیں ہے؟ بتایا نا، یہ لوگ لگوانے نہیں دیتے، گھر کے باہر لگا ہوا ہے ایک CCTV، اس میں کبھی کوئی نظر نہیں آیا۔ چوکیدار بھی موجود ہے، وہ کسی کو یوں داخل نہیں ہونے دیتا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آیا ہو۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ چلتے ہوئے نیچے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے کسی ملازم کو پیسے دے کر بھی یہ کام کروایا جا سکتا ہے۔ ناممکن؟ ماموں کے ملازم بہت پرانے ہیں، ہم سب ہر موقع پہ ان کی مدد کرتے ہیں، وہ ایسے کیوں کریں گے؟ آپ ان کو پیسے سے ہوش رکھتی ہیں، وہی پیسہ کوئی زیادہ دے تو وہ اس کا کام کر دیں گے۔ پیسہ ہر وقت ہر ایک کی ضرورت ہوتا ہے باس، آپ اس سے کسی کو بھی خرید سکتے ہیں۔ وہ منڈیر سے جھک کے کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بھی؟ کیف ٹھٹک کے رکا، پھر آہستہ سے اس کی طرف پلٹا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوتا ہے نا موویز میں، باڈی گارڈ کو سب سے پہلے خریدا جاتا ہے۔ اگر میرا سٹاکر تمہیں خریدنا چاہے تو کیا کرو گے؟ فرش پہ گرے خون کی طرف اشارہ کیا۔ لمحے بھر کو ٹیرس پہ سناٹا چھا گیا۔ آپ کس سے پوچھیں کہ وہ بک سکتا ہے تو وہ کہے گا نہیں، میں بھی یہی کہوں گا، وقت کے ساتھ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ میں مذاق کر رہی تھی، تم جاؤ، تمہاری رائڈ آ گئی ہے۔ نیچے اوبر بائک پہنچ چکا تھا۔ کیف نے بائکر کو اشارہ کیا، پھر واپس اسی کی طرف پلٹا۔ آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ یعنی اس خون سے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا کے کندھے اچکائے۔ اب مجھے عادت ہو گئی ہے، اور تم نے کہا نا وہ مجھے مارنا نہیں چاہتا۔ لیکن جب وہ چلا گیا تو مالا کو احساس ہوا کہ خون دیکھ کے اسے ایک دفعہ پھر سے وحشت شروع ہو گئی تھی۔ وہ جوتے بدل کے آئی اور فرش صاف کرنے میں جت گئی۔ پہلے خون صاف کیا، پھر پائپ لگا کے فرش دھویا۔ جب تھک ہار کے لاؤنج میں واپس آئی تو مغرب اتر رہی تھی۔ آج پھر سے کسی نے ٹیرس پہ خون پھینکا ہے۔
माही को मैसेज लिखा, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया, फिर तीसरी दफ़ा लिख के सेंड दबा दिया। कनाडा के शहर चिलीवीक में महबीना और आबाद के घर का वाहिद बेडरूम खामोशी में डूबा हुआ था। माही करवट के बल सो रही थी। जब मैसेज टोन से उसकी आंख खुली, वो एकदम उठ बैठी। बदिक्कत पलट के देखा, बाद गहरी नींद सो रहा था। माही ने छोटे बाल कानों के पीछे उड़से और फ़ोन उठा के खोला। चेहरा मोबाइल की नीली रोशनी से रोशन हो गया। मैसेज पढ़ के उसकी आंखों में फिक्रमंदी उतर आई। उंगलियां टाइप करने लगी। इट्स हिम लिख के भेज दिया। फिर दबे कदमों वो लिहाफ तले से निकली। उसने आधी आस्तीन का गौन पहन रखा था, बाल खुले थे। वो नंगे पैर लकड़ी के फर्श पे चलती दरवाजे तक आई। ज़रा से चलने पे भी आहट सुनाई देती थी। लिविंग रूम में टीवी कंसोल के नीचे बने कैबिनेट को वो चंद लम्हे देखती रही, खोले या ना खोले। फिर उसने कोने वाली कैबिनेट खोली, जो के अंदर से एक स्केच बुक निकाली और सीधी हुई। स्केच बुक के दरमियान में कहीं ग्रेफाइट पेंसिल रखी थी। माही ने पेंसिल वाले सफ़े को खोला। वहाँ एक तस्वीर बनी थी। वो चंद लम्हे इस तस्वीर को देखती रही। माला के साथ जो कुछ हो रहा था उसका जिम्मेदार ये चेहरा था। उसकी आंखें, उसकी फातिहाना मुस्कुराहट, वो उस चेहरे को बिना पलक झपके देख रही थी। अजीब बेबसी और नफरत का एहसास हो रहा था। उसने स्केच बुक को वापस रख दी। फिर दीवार पे नस्ब घड़ी की तरफ देखा। फजर का वक़्त होने को था। वो माला के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि माला उसकी नहीं सुनती थी। कोई माही की नहीं सुनता था। वो सिर्फ दुआ कर सकती थी। वो दुआ करेगी और सब ठीक हो जाएगा। माही की दुआएं अमूमन कबूल हुआ करती थी। ये भी होगी। वो खुद को तसल्ली देती हुई वज़ू करने चल दी। कैफ अगली सुबह फजर होते ही उसे लेने आ गया था। पहले उसने माला से दोबारा उसका टेरेस देखने की इजाज़त मांगी। चौकीदार उस नौजवान को ऊपर जाते देख के घूरता रहा, लेकिन उसने परवाह नहीं की। हर तरफ से टेरेस का जायज़ा लिया, फिर घर के लॉक्स चेक किए, खिड़कियों का जायज़ा लिया। जब मुतमिन हुआ तो नीचे आया और उनका सफ़र शुरू हुआ। वो लॉन्ग रूट पे ड्राइव नहीं करती थी, क्योंकि कर नहीं सकती थी, उसे मतली होती थी। इसलिए वो पिछली सीट पे खिड़की से सर टिका के सोने की कोशिश करने लगी। चलने से कबल उसने माँ को मैसेज कर दिया था। अब हर घंटे बाद माँ का मैसेज आता था। कहाँ पहुँची हो? खैरियत से सफ़र गुजर रहा है? वो मुस्कुरा के जवाब देती और फ़ोन रख के आंखें मूंद लेती। वो भी खामोशी से ड्राइव कर रहा था। कुछ लेंगी आप? क़यामत तो आम स्टेशन पे कार अंदर ले जाते हुए कैफ ने पूछा। जवाब नहीं आया तो उसने गर्दन मोड़ के देखा। वो सर सीट की पुश से टिकाए, आंखें मूंदे हुए थी। सर कतरे तिरछा पड़ा था। एक तरफ से कैचर से निकलते बालों ने आधे चेहरे को डांप रखा था। साथ सीट पे टोकरी में नन्हे मुन्ने पौधे रखे थे। वो वापस सीधा हो गया। चेहरे पे इस तरह फैला, कर्ब से आंखें बंद कर ली। अब भी वक्त था, वो उसको सब कुछ बता सकता था। वो यहाँ क्यों है और वो उसको कैसे धोखा दे रहा है। वो ये डिज़र्व नहीं करती थी कि वो उसे धोखा दे। उसमें और ज़हीर में फ़र्क होना चाहिए था। कैफ ने आंखें खोली, विंडो स्क्रीन के पार देखा। दुनिया वैसी ही थी जैसी उसके आंखें बंद करने से पहले थी। आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदल सकती थी। उसे खामोशी से सिर्फ अपना किरदार अदा करना था। उसे उस लड़की से हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे अपने मसले हल करने थे। वो उसको धोखा ज़रूर दे रहा था, लेकिन साथ ही वो उसकी हिफाजत भी करेगा। यूं ही हिसाब बराबर हो जाएगा। बस 2 माह वो उसकी नौकरी करेगा और फिर कहीं गायब हो जाएगा। वो उसे भूल जाएगी और मामला दफन हो जाएगा। बस 2 माह और। कशमाला की खिड़की के शीशे पे दस्तक हुई तो उसने चौंक के आंखें खोली। फिर शीशा नीचे किया। कैफ भाई खड़ा कॉफ़ी का कप उसकी तरफ बढ़ाए हुए था। रेस्ट एरिया आ गया, वो खुद से बोली और कप थाम लिया। आंखों में अभी तक अच्छी नींद थी। वो घूम के वापस ड्राइविंग सीट तक आया। अपनी कॉफ़ी उसने कप होल्डर में रखी और सीट बेल्ट पहनने लगा। एक बात पूछूं आपसे? कार स्टार्ट करते हुए बोला। वो कॉफ़ी को घूंट भरते हुए उसे सुने गई। आपके पास कोई फ्यूचर प्लान तो होगा? दोबारा से अपना काम सेट करने का प्लान? तुम्हारा मतलब है कामयाबी का नया प्लान? वो बाहर देखते हुए तलही से मुस्कुराई।
اسکول سے یونیورسٹی تک، کتابوں سے انٹرنیٹ تک، سب یہی سکھاتے آئے ہیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ناکام کیسے ہونا ہے؟ جاب چلی جائے گی تو کیا کرو گے؟ کام میں نقصان ہوگا تو کیا کرو گے؟ صفر سے دوبارہ کیسے شروع کرو گے؟ سب ہمیں کامیابی کے لیے تیار کرتے ہیں، کوئی ہمیں ناکام ہونے کے لیے تیار کیوں نہیں کرتا؟ میرے خیال میں انسان کا ایکسیڈنٹ ایک دم سے نہیں ہوتا، پہلے نیئر مسز ہوتے ہیں تاکہ ہم سنبھل جائیں۔ ریڈ فلیگز نظر آتے ہیں۔ ظہیر کے بارے میں بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ نے سوچتی نظروں سے اس کے کندھے کی پشت کو دیکھا۔ کیا تمہیں قرضوں میں گرنے سے پہلے ریڈ فلیگز نہیں نظر آئے تھے؟ طنز نہیں کر رہی، اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ تم بہت سمارٹ لگتے ہو، پھر اتنا نقصان کیسے کر لیا اپنا؟ کیف نے گہری سانس لی۔ ایک اچھا بزنس مین بننے کے لیے سمارٹ ہونا کافی نہیں ہوتا، پھر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک آئیڈیا، ایک یونیک آئیڈیا، اس آئیڈیا سے محبت کرنا، پھر اس کے گرد بہت محنت سے اپنے کام کو تعمیر کرنا۔ اس کی آواز میں جوش سا بڑھ گیا۔ پھر اس آئیڈیا کو کامیاب کرنے کے لیے ایک اچھی ٹیم بنانا، اور بیچنے سے پہلے اپنے ٹارگٹ آڈینس کا علم ہونا، اپنے کام کی کوالٹی اور ویلیوز پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ وہ سٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ جمائے ہوئے بولے جا رہا تھا اور وہ انگلیوں پہ گن رہی تھی۔ مگر یہ سب کافی نہیں ہوتا باس، بزنس میں ترقی یہاں سے آتی ہے۔ ایک ہاتھ سٹیئرنگ سے ہٹا کے اپنی پیشانی پہ دستک دی۔ آپ کی پیشانی کے بخت سے۔ کشمالہ نے تعجب سے ابرو اٹھائی۔ یعنی قسمت، یعنی قسمت، اس نے تائید میں سر ہلایا۔ تم کہہ رہے ہو کہ انسان کی قسمت اس کی محنت سے زیادہ ضروری ہے؟ محنت اور بزنس کی سمجھ بوجھ یہ لازم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس چیز میں ہمارا بخت نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی دوسری چیز میں ضرور ہوتا ہے۔ آپ کا اگر بخت ریسٹوران میں نہیں ہے تو شاید وہ کسی اور کام میں ہو۔ اب بتائیں، کیا میں اسسٹنٹ پوزیشن کے لیے ہائر کر لیا گیا ہوں؟ جانتے ہو تم میں اور میرے پرانے ڈرائیورز میں فرق کیا ہے؟ وہ میری طرح اسٹریٹ سمارٹ نہیں تھے، وہ اتنا بولتے نہیں تھے، اور چہرہ موڑ کے باہر دیکھنے لگی۔ اس سے بہتر اسسٹنٹ کشمالہ کو نہیں ملنے والا تھا، لیکن ابھی وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کشمالہ معید مہبینہ اور حورِ جہاں کا گھر مبین منزل کہلاتا تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں بنا ایک کنال کا 2 منزلہ گھر، جس کے لون میں بوگن ویلیا کے درخت ہر دیوار کے ساتھ اگے تھے۔ گھر کا کوئی کونا گملوں اور بیلوں سے خالی نہ تھا۔ وہ کار سے نکلی اور آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کی فضا میں گہرا سانس لیا۔ کہتے ہیں انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، مگر وہ اس کے گھر پہ اس کا منتظر ہوتا ہے۔ سلیم گیٹ بند کر کے اس طرف آیا تو اس نے کیف کی طرف اشارہ کیا جو کار ٹرنک سے اس کا سامان نکال رہا تھا۔ یہ میرا ڈرائیور ہے کیف، اس کو اس کا کمرہ دکھا دو اور کھانا کھلا دو۔ پھر وہ آگے آئی، داخلی دروازہ کھولا۔ سامنے راہداری تھی جو لاؤنج میں کھلتی تھی۔ برسوں پرانی عادت تھی، اسے معلوم تھا جب وہ راہداری کا کونا مڑے گی تو ایک تخت نظر آئے گا، اس تخت پہ ماں بیٹھی ہوں گی۔ کشمالہ کے قدم آگے بڑھے، راہداری کا کونا عبور کیا اور سامنے وہی پرانا منظر نظر آیا۔ لاؤنج میں صوفے بھی تھے، لیکن حورِ جہاں بیگم تخت پہ بیٹھی تھی۔ ایک ٹانگ سیدھی لمبی کیے، دوسری اندر کی طرف موڑے، گھٹنے کے ساتھ سبزی کے تھال رکھے تھے، سر پہ دوپٹہ تھا جو ایک کان کے پیچھے اڑسا ہوا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے آلوؤں کے قتلے کاٹے جا رہی تھی، بڑے بڑے سفید بازو آستینوں سے جھلک رہے تھے، دائیں کلائی میں سونے کی چوڑیاں تھیں۔ حورِ جہاں بیگم فروا خاتون تھی، روبدار اور دبنگ سی، لیکن ساتھ ہی کچھ بہت ملائم نرم سا تھا ان میں۔ چہرہ سفید گلابی سا تھا، ناک میں ہیرے کی لونگ تھی، سبز آنکھوں کے گرد جڑیاں تھیں، پیشانی اور کلموں سے سیاہ بال جھلکتے تھے۔ بڑھتی عمر نے ان کے حسن کو گہنایا نہیں تھا بلکہ مزید باوقار کر دیا تھا۔ آج بھی انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا، چہرہ کھل اٹھا، سبز آنکھوں میں رونق دوڑ گئی۔ میری بیٹی آ گئی۔ چھری ایک طرف رکھی، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پیر نیچے اتارے،
پھر پیروں سے زمین پہ جوتے تلاش کیے کہ فربا خاتون تھی، جھک نہیں سکتی تھی۔ تب تک وہ ان کے قریب آ پہنچی تھی۔ میری پیاری ماں، اس نے پرس ایک طرف پھینکا اور جھک کے ان کے گلے سے لگ گئی۔ ماں کافی فربا تھی، وہ ان کے مقابلے میں دبلی پتلی سی تھی۔ ماں نے اس کا چہرہ دونوں طرف سے چوما، ان کے چہرے پہ اتنی خوشی تھی کہ بیان سے باہر تھی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ اچھا کیا واپس آ گئی۔ اس سے الگ ہو کے اس کا چہرہ دیکھ کے بولی، اس ظہیر کو تو چھوڑیں اس کو مما۔ وہ ماں سے الگ ہو کے نرمی سے بولی۔ پھر دیکھا ساتھ چوکی پہ بخت بھی بیٹھی تھی، وہ جھک کے اس سے بھی ملی۔ بخت بھی ادھیر عمر عورت تھی، بالوں میں تیل لگا کے کس کے چوٹی بنائے، وہ کانوں میں سنہری بالیاں پہنے ہوئے تھی۔ وہ مالا کو ملی تو بے اختیار دعا دی۔ بخت بھی جب ملتی ایسے ہی دعائیں دیا کرتی تھی۔ بخت بھی کتنے برسوں سے ان کی ملازمہ تھی، اب تو مالا کو گنتی ہی بھول گئی تھی۔ بس اتنا یاد تھا کہ اس کا شوہر مرا تھا تو وہ 5 بچوں کے ساتھ ان کے سروٹ کوارٹر میں آئی تھی۔ اب اس کے بچے جوان ہو کے اس آشیانے سے اڑ چکے تھے۔ ایک بیٹا سلیم چوکیدار بھی تھا اور سودا سلف بھی لاتا تھا۔ باقی بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی، لیکن بخت بی اور ماں کا ساتھ قائم تھا۔ سفر ٹھیک گزرا، راستے میں متلی تو نہیں ہوئی؟ وہ ماں کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی اور وہ اس کے بال کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ نہیں ماں، ڈرائیور ساتھ لائی ہوں۔ تبھی راہداری میں آہٹ ہوئی۔ ماں نے چونک کے دیکھا، کیف ہاتھ میں ٹوکری لیے کھڑا تھا۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی۔ پلانٹس کہاں رکھوں؟ میاں تم کون ہو اور اندر کہاں چلے آ رہے ہو؟ ہورے جہاں بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے، 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، پیچھے۔ سوری، میں وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، متذبذب سا چند قدم پیچھے ہوا۔ میں کیف جمال ہوں، کشمالہ بی بی کا ڈرائیور۔ تمہاری بی بی نے تمہیں بتایا نہیں ہے کہ ڈرائیور گھروں کے اندر نہیں آتے؟ اور پیچھے 2 انگلیاں جھٹک کے کہا۔ سوری، وہ ناسمجھی کے انداز میں مزید پیچھے ہوا۔ کشمالہ نے مسکرا کے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ کیف نے ٹوکری وہیں رکھی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا تم رنگ برنگے ڈرائیور رکھتی رہتی ہو؟ ماں نے خفگی سے اسے دیکھا، وہ بے اختیار ہنس دی۔ باجی یہ ڈرائیور تو نہیں لگتا۔ بخت بھی لاؤنج کی دیوار گیر کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں کیف سلیم کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میرا اسسٹنٹ بھی ہے ماں، بتایا تھا نا میں نیا بزنس سیٹ کرنے لگی ہوں۔ ماں کی سبز آنکھوں میں افسوس سا ابھرا۔ تعصب سے سر ہلایا۔ کیا کرو گی اتنا پیسہ کما کے مالا؟ اور یہیں پہ ماں اور اس کا اختلاف شروع ہوتا تھا۔ ماں، یہ 21ویں صدی ہے، عورت صرف پیسے کے لیے کام نہیں کرتی، اسے اپنا بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کی سینٹی برقرار رہے، وہ خود کو گھر کے چولہے میں ضائع نہ کرے، حورے جہاں بیگم کی طرح۔ ماں کے کان کے پاس شرارت سے جھکی، ان کی آنکھوں میں خفگی اتری۔ پرے بدتمیز، تمہیں لگتا ہے میں نے خود کو ضائع کیا؟ سر جھٹک کے چھری اٹھا لی اور آلو کے کھٹ کھٹ ٹکڑے کرنے لگی۔ اب پروٹوکول ختم ہوا تھا۔ مالا پرانی ہو چکی تھی، ماں اس سے زیادہ بچوں کو پروٹوکول دینے کی عادی نہیں تھی۔ ضائع نہیں کیے تو کچھ پروڈکٹیو بھی نہیں کیا۔ ماسٹر ہولڈرز تھی مگر بچوں میں لگی رہی۔ آپ کا سارا دن اسی فکر میں گزرتا ہے کہ آپ کے بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں۔ اب وہ بچے اپنی اپنی زندگیوں میں چلے گئے ہیں۔ اگر کوئی کیریئر یا مشغلہ اپنایا ہوتا تو آج فراغت میں آپ کے پاس کچھ کرنے کو ہوتا۔ آپ اب بھی سبزی کاٹ رہی ہیں جو بخت بھی کاٹ سکتی ہیں۔ یہی فرق ہے آپ کی اور ہماری جنریشن میں۔ آپ چولہے سے نہیں نکلتی اور ہم دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں۔ بختو، اپنی مالا بی بی کو بتاؤ کہ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے۔ کسی کا کردار دنیا فتح کرنا ہوتا ہے اور کسی کا اس فاتح کی تربیت کرنا۔ مگر مالا مسکرا کے شانے اچکا کے اٹھ گئی۔ اگر آپ نے 30 سال پہلے کوئی بزنس شروع کیا ہوتا تو آج آپ بھی ایک بزنس وومن ہوتی، کبیرہ تائی کی طرح۔ ماں نے اپنی چپل کی تلاش میں پیر زمین پہ مارا۔ وہ ہنستی ہوئی بیگ اٹھا کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماں خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے سبزی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کبیرہ تائی ہماری کہانی کا ایک اہم کردار ہے۔ وہ ابا کے فرسٹ کزن کی بیوی تھی، ایک خوبصورت، دولت مند اور بااثر خاتون۔ اس کے علاوہ جن خصلتوں سے وہ پہچانی جاتی تھی ان میں تکبر، بدزبانی اور منافقت سر فہرست تھی۔ بڑی محفلوں میں دوسروں کا تمسخر اڑانا تو لازم تھا، کسی کی بدصورتی تو کسی کی غربت کا مذاق۔ خود حسین تھی، رئیس تھی، رشتہ دار ان کے گرد منڈلاتے تھے۔
بیٹے والے ان کی بیٹی کی وجہ سے اور بیٹی والے ان کے اس بیٹے میں دلچسپی رکھتے تھے جو ماں کی طرح مغرور مشہور تھا، اتنا مغرور کہ وہ کبھی پاکستان نہیں آیا تھا، نہ اپنے رشتہ داروں سے ملا تھا۔ ان کا بیٹا جب 3-4 برس کا تھا تب وہ لوگ انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے۔ کئی برس وہ بعد ان کی فیملی خود تو پاکستان سیٹل ہو گئی، لیکن ان کا بیٹا لوٹ کے نہیں آیا، نہ اسے کبھی کسی نے دیکھا، نہ کوئی اس سے ملا۔ بس کبیرہ تائی تھی جو ہر محفل میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کی کامیابی اور وجاہت کے قصے سنایا کرتی تھی۔ اپنے بیٹے پہ ان کو بہت ہی مان تھا۔ ماہی کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح ہوگا، سائیکو کیس۔ کبیرہ تائی کو کوئی نفسیاتی عارضہ بھی تھا۔ وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے تسکین محسوس کرتی تھی۔ کسی بھی رشتہ دار کے گھر خوشی غمی ہوتی تو فوراً پہنچ جاتی، مہنگے گفٹس، بھاری سلامیاں، پھر اسی رشتہ دار کے گھر بیٹھ کے باقی خاندان کا مذاق اڑاتے۔ سارے خاندان میں اگر کبیرہ کی کسی سے نہیں بنتی تھی تو وہ حورِ جہاں بیگم تھی۔ ماں جب بیاہ کے اس گھر میں آئیں تو کبیرہ نے ان کو بھی اپنی دولت سے دبانے کی کوشش کی، لیکن حورِ جہاں ان عورتوں میں سے نہیں تھیں جن کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، یا وہ کسی کی دولت سے متاثر ہو کے اپنی آواز کھو دیتی ہیں۔ حورِ جہاں اپنے آپ میں کافی تھی، حسین بھی تھی اور پڑھی لکھی بھی۔ ان کو کسی قسم کا احساس کمتری نہ تھا۔ پہلی دفعہ جب بڑی محفل میں انہوں نے کبیرہ کو کسی کا تمسخر اڑاتے اور اپنے خاندان والوں کو مسکرا کے سنتے دیکھا تو ٹوک دیا، دیکھو کبیرہ، سب کی صورتیں شکلیں اللہ نے بنائی ہیں، جو خوبصورت ہے ان کی خوبصورتی ہی ان کا امتحان ہوتا ہے، ایسے غرور نہ کیا کرو، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ ایسا کئی موقعوں پہ ہوا، یہاں تک کہ ایک محفل میں جب کبیرہ اپنی نند کا ذکر کرتے ہوئے کچھ کہنے لگیں تو حورِ جہاں یہ کہتے ہوئے اٹھ گئیں کہ میں ایسی محفل میں نہیں بیٹھوں گی جہاں کسی کا مذاق اڑایا جائے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ محفل میں دوسرے لوگ بھی دبی دبی آواز میں بولنے لگے، آہستہ آہستہ سب تتر بتر ہو گئے۔ وہ کبیرہ جس کے آگے سارا خاندان بک جاتا تھا، اس کو 4 صدا کے عام گھرانے کی ہاؤس وائف ٹوک کے اٹھ گئی تھی۔ کبیرہ بیگم کی ایسی توہین کسی نے کبھی نہ کی تھی۔ معید کا کہنا تھا کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن کبیرہ تھوڑی سائیکو بھی تھی۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ایک ولن کی تلاش ہوتی ہے جس کو وہ اپنی بے سکونی کے لیے الزام دے سکے۔ اس لیے اس دن سے کبیرہ نے حورِ جہاں کے ساتھ بیر پال لیا۔ ایسے چند واقعات اور بھی ہوئے۔ تب کبیرہ انگلینڈ میں رہتی تھی، وہاں بیٹھ کے بھی سارے پاکستان کی خبر رکھتی، سال میں 3-4 چکر بھی لگا لیتی۔ انہوں نے خاندان میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ حورِ جہاں اس سے جلتی ہے۔ 1-2 الزام بھی لگائے ماں پر۔ کوئی 9-10 سال پرانی بات ہے جب کبیرہ اور ماں کا اسی طرح ایک محفل میں پھر سے ٹکراء ہو گیا۔ کبیرہ نے کسی کی بے عزتی کی اور ماں نے سب کے سامنے اس غریب رشتہ دار کی سائیڈ لی۔ اس دن کے بعد کبیرہ اور ماں کی بول چال ختم ہو گئی۔ دوبارہ محفلوں میں ایک دوسرے کو جب بھی دیکھا، ماں پھر بھی سلام کہہ دیتی، لیکن کبیرہ گمنڈ اور نفرت سے سر موڑ کے گزر جاتی، جیسے سنا ہی نہیں۔ ماہی ماں کو منع کرتی تھی، وہ جواب نہیں دیتی تو آپ کیوں سلام کرتی ہیں؟ لیکن ماں بڑے ہی سکون سے کہتی کہ دیکھو، اللہ نے ہم پر سلام فرض کیا ہے، بیٹھ کے گپے مارنا فرض نہیں کیا۔ میں بس اتنا کر رہی ہوں جتنا میرے اوپر فرض ہے۔ اب اتنے برس ہو گئے تھے کبیرہ پاکستان واپس آ گئی، لیکن دونوں کے تعلقات بحال نہیں ہوئے تھے۔ کبیرہ کا نام اب ان کے لیے ایک مذاق تھا۔ مالا ماں کو تنگ کرنے کے لیے اس کا نام لیتی۔ ماہی کو جب کسی انسان کو شدید برا کہنا ہوتا تو اس کو کبیرہ سے ملا دیتی، اور رہا معید تو جب اس کی ماہی سے لڑائی ہوتی تو وہ کہتا، پہلے زمانے میں میل ہوتی تھی، اب ای میل ہوتی ہے، ایسے ہی پہلے زمانے میں کبیرہ تھی اور اب ای کبیرہ ہوتی ہے، اور وہ تم ہو ماہی۔ وہ فریش ہو کے کمرے سے نکلی تو معید کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا، ہاتھ میں سیب پکڑے کھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے ہنس دیا،
پھر کیسا مذاق کیا ظہیر نے آپ کے ساتھ؟ وہ قریب آیا اور بند مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ مالا نے ہنس کے اپنی بند مٹھی اس کی مٹھی سے ٹکرائی۔ بدتمیز۔ پھر سر سے پیر تک معید کو دیکھا۔ اپنی سناؤ، ماں کو ٹائم دیتے ہو یا فون پہ اپنی دوسری ماؤں کے ساتھ لگے رہتے ہو؟ وہ جیمپ کیا۔ میری ماں اس وقت صرف جنرل سرجری ہے، اوکے؟ معید نکلتے ہوئے قد کا نوجوان تھا، کلین شیو، ماتھے پہ کٹے ہوئے بال، ماہی جیسی بری آنکھیں، چہرے پہ ہر وقت سجی مسکراہٹ اور کانوں میں ہینڈز فری۔ وہ جنرل سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ گھر اس کے لیے ہوٹل کی طرح تھا جہاں وہ صرف سونے آتا تھا۔ یہ باہر تمہارا ڈرائیور ہے؟ معید نے سیب کی بائٹ لیتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ اف، یہ سوال کیا تھا اگر کیف جمال یونیفارم پہن لیتا یا اتنا خوش شکل نہ ہوتا۔ ایک تو سب کو میرے ڈرائیور سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ چڑی نہیں تھی، نہ اسے غصہ آیا، بس اس تکرار سے تھک گئی تھی۔ مسئلہ نہیں ہے بابا، میں تو کہتا ہوں مجھے بھی اپنا ڈرائیور رکھ لو، بڑا سکوپ ہے اس کام کا۔ وہ سیب کھاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کے پاس گھر والوں کے لیے بس اتنا وقت ہوتا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی کیونکہ لاؤنج میں بیٹھی ماں اور بخت بھی کی سرگوشیاں صاف سنائی دے رہی تھی۔ باجی، مالا بی بی کی شادی کر دیں۔ پہلے تو ان کے سر پہ ریسٹورانٹ سوار ہوتا تھا، شکر ہے وہ قصہ ختم ہوا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ بہتوی کو اس کی ٹریجڈی میں بھی امید کی کرن نظر آئی تھی۔ تمہاری مالا بی بی ہی نہیں مانتی، ورنہ خاندان میں کس نے رشتہ نہیں مانگا؟ حسن بھی آزمائش ہے بخت بی بی۔ مالا مسکراتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ اسے اس ذکر کی اتنی عادت تھی کہ اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے کسی حسین ترین مرد سے شادی کرنی تھی، نہیں، بس وہ ذہین ہو، اس کے کام کو سپورٹ کرے، کم از کم ویسا ہو جیسی وہ خود ہے، اور یہ ساری خوبیاں اس کے رشتہ داروں کے بیٹوں میں ایک ساتھ نہیں تھی۔ کھڑکی کے پردے ہٹائے تو لون نظر آیا۔ کیف گیٹ کے ساتھ بنے گارڈ روم کے باہر کرسی ڈالے، گود میں لیپ ٹاپ رکھے ٹائپ کر رہا تھا۔ اس نے مالا سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنے بزنس پلان پہ کام کر رہا ہے، اس لیے جب فارغ ہوگا اپنا کام کرتا رہے گا۔ مالا کو ظاہر اعتراض نہیں تھا، البتہ اس نے نوٹ کیا کہ سلیم ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا دلچسپی سے کیف کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں بات بھی کر رہے تھے، خیر اسے کیا، وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ کمپیوٹر آپ کا اپنا ہے؟ نیا لگتا ہے، سلیم نے متاثر ہوتے ہوئے انگلی لیپ ٹاپ کے کنارے پہ پھیری۔ کیف نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تمہیں اگر کوئی فلم وغیرہ دیکھنی ہو تو میرے کمپیوٹر پہ دیکھ لینا، فراخ دلی سے آفر کی۔ سلیم کا چہرہ کھل اٹھا۔ شکریہ کیف بھائی۔ ذرا دیر کو خاموشی کا وقفہ آیا۔ گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ ٹائپ کرتے ہوئے سرسری سا سوال کیا۔ معید بھائی اور بڑی باجی، سلیم جوش سے بتانے لگا۔ پہلے بڑی باجی کی چھوٹی بیٹی بھی یہاں رہتی تھی، مالا بی بی کی خالہ، وہ بیمار تھی، محتاج تھی، بڑی باجی نے ان کی بڑی خدمت کی، میری امی کے ہاتھوں میں ہی فوت ہوئیں۔ وہ بڑی باجی کے سارے بچوں کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں جی، صرف ماہی باجی کی ہوئی ہے، وہ کینیڈا ہوتی ہے۔ سلیم کینیڈا کو کینیڈا کہتا تھا۔ اچھا، مالا بی بی کی منگنی بھی نہیں ہوئی؟ اسے تعجب ہوا، وہ سب سے بڑی ہے نا؟ ان کو شادی کا شوق نہیں ہے جی، وہ بس اپنا کام کرتی رہتی ہیں۔ سلیم کو اس کے علاوہ کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ کیف کی ٹائپ کرتی انگلیاں رک گئیں۔ وہ سوچتی نظروں سے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ یہ ممکن نہیں تھا، اس کا خیال تھا اس کی کوئی منگنی وغیرہ تو ہو چکی ہوگی، شاید ہو کے ختم ہو گئی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا، یا شاید کچھ اور تھا جو اسے چبھ رہا تھا۔ چند دن پہلے تک کشمالہ مبین اس کا ایک ٹارگٹ تھی جس کے پاس اسے نوکری کرنی تھی۔ وہ اکیلی تھی، کام ریسٹوران، گھر، لیکن آج اس نے کچھ اور دیکھا تھا۔ وہ اب صرف ایک ٹارگٹ نہیں تھی، اس کی ایک فیملی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، لاہور آنا پلان کا حصہ نہیں تھا، شاید یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔